ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، معزز حاضرین، محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب سے 2-3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبوب زبان نبوت سے نکلی ہوئی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. دعا کرو اللہ رب العزت میں عاجز کو اس کے صحیح بیان کرنے اور صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اللہ رب العزت اس کے صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو بیان سے اصل مقصود ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بیان سے اصل مقصود ہے. میرے دوستو بزرگوں، آج کے مختصر وقت میں میں ایک موضوع کو چھیڑنے لگا ہوں کہ آج جہاں دیکھو ہر بندہ پریشان، بجلی کے بل تک ادا نہیں ہوتے اور بیچارے کافی رزق کی تنگی سے خودکشیاں کر رہے ہیں. میرے پیغمبر نے اور اللہ نے رزق کے 16 دروازے مقرر فرمائے ہیں. میں کوشش کروں گا جو بیان کروں اس کو حدیث مبارک اور قرآن مجید کی آیت کے ساتھ فٹ کروں، کیونکہ اس میں پھر جو مسلمان ہوتا ہے اس کو بڑا اعتماد اور یقین کامل آ جاتا ہے. یار اس نے اپنی طرف سے گھر کر نہیں بیان کیا، اس نے ہر ایک پر قرآن کی آیت اور حدیث رسول کو پیش کیا ہے. مسلمانوں کے لیے سرمایہ بھی قرآن و حدیث ہے. 16 دروازے ہیں اور ان کی 16 چابیاں ہیں. جو شخص وہ چابیاں حاصل کر لے گا دوستو اس کے گھر کے اندر تنگی بھی نہیں ہوگی
हर आए रोज कभी बच्चे फीस मांगते हैं, फीस नहीं है, घर के अंदर लड़ाई है, मियाँ बीवी की सारी वजह तो ये रिज़्क़ की तंगी की वजह से, घरेलू झगड़े ये। इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ में वुसअत पैदा कर देगा। इंशाअल्लाह आप कोशिश करनी है कि हम सुनकर इस चीज़ पर अमल करेंगे। तो कितने दरवाजे हैं रिज़्क़ के जी? उसकी 16 चाबियां हैं, और जिस शख्स ने वो चाबियां हासिल कर ली तो अल्लाह तबारक व ताला उसके रिज़्क़ में बरकत भी डालेगा, उसके रिज़्क़ के अंदर फरावानी, और अल्लाह तंगी को रिज़्क़ के अंदर दूर कर देगा जी। अब 16 दरवाजे कौन कौन से हैं तो जरा गौर से सुनना। अल्लाह तबारक व ताला ने और प्यारे पैगंबर ने रिज़्क़ की तंगियों को दूर करने के लिए, रिज़्क़ में बरकत पैदा करने के लिए मेरे अल्लाह ने 16 दरवाजे और हर दरवाजे की एक एक चाबी मुकर्रर फरमाई है। जो मुसलमान उन चाबियों को हासिल कर लेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देंगे, उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देंगे, घर के अंदर खुशहाली आ जाएगी, बच्चों में मियाँ बीवी में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। तो फरमाया पहला रिज़्क़ का दरवाज़ा नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ने से हदीस पाक में आता है, जब मेरा बंदा नमाज पढ़ता है चाहे नफिल नमाज हो, मैं उसके करीब हो जाता हूँ, वो मेरा बन जाता है, मैं उसका बन जाता हूँ। जो मेरा बंदा नमाजें पढ़ता है अपने घर भी नमाज की दावत चलाता है, अपने बच्चों को भी नमाजें पढ़ाता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे के रिज़्क़ की तंगी दूर कर देता हूँ, मैं उसका बन जाता हूँ, मैं उसके आज़ाद बन जाता हूँ। मैं अपने उस बंदे के पाँव बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, आज़ा बन जाता हूँ। आज़ा का मतलब मेरे बंदे के वो आज़ा उस काम में इस्तेमाल होते हैं जिस काम को अल्लाह रसूल पसंद फरमाते हैं। आपने फज़ैल अमाल में पढ़ा होगा, जो नमाज़ें नहीं पढ़ता रिज़्क़ अगरचे हो फिर भी परेशान रहेगा, रिज़्क़ के अंदर तंगी होगी, परेशानी होगी। तो अगर नमाजें इंसान पढ़े, नमाज 5 वक़्त की पढ़े और नमाज नफिल फ़र्ज़ पढ़े, अल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं। तो पहली चीज़ है कि इंसान कोशिश करे कि नमाज पढ़े, नमाज और नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने से, ज़कात देने से अल्लाह अपने बंदे से खूब राज़ी होते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाह, जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, व अक़ामुस्सलाता और नमाज को कायम किया, व आतुज़्ज़काता व आतवुज़्ज़काता और ज़कात अदा की, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर अल्लाह के यहाँ होगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो दुनिया में खौफ, माल की तंगी का खौफ नहीं है, अल्लाह की नाराज़गी का खौफ नहीं है, और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी का खौफ नहीं है, और ना मरने के बाद गमगीन होंगे। जब अल्लाह की मान कर चले तो फिर आगे किस चीज़ का गम जी। ये मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, ये 3रा पारा है, आप इसमें देख लेना।
اللہ نے نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا نہ دنیا میں خوف نہ آخرت میں خوف۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ انسان جیسے اللہ کا حکم ہے نماز کا ہم پورے طور پر ادا نہیں کر سکتے، کما حق فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ جب نماز پڑھ لیا کرو سلام پھیرو۔ ایک میری تھوڑی سی نصیحت ہے، 3 دفعہ کہا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تیرے فریضے کو ادا کیا ہے، تو نے اپنے گھر میں بلایا ہے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے حکم تھا پورا کر نہیں سکے۔ بعض دفعہ امام بھولتا ہے، مقتدی بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر تبصرہ ہوتا ہے، میرے خیال میں 3 رکعتیں ہوئی، میرے خیال میں 5 رکعتیں ہوئیں۔ نماز کے اندر ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کیسے، کوئی کہتا ہے کیسے۔ تو فرمایا اللہ سے پھر 3 مرتبہ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نماز ادا تو کی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہر نماز پہلے 3 دفعہ الحمدللہ، چاہے اکیلی پڑھو چاہے جماعت کے ساتھ پڑھو، پھر 3 دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوگی ہے ہمیں معاف فرمانا۔ اور جو استغفار کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو ہر نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے استغفر اللہ لی ولوالدی ولأولادی ولأقربائی۔ اللہ میں معافی چاہتا ہوں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والے اساتذاتی اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے، والے اور آگے اپنے شاگردوں کے لیے۔ اللہ کیا انعام دیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ پہلا انعام اللہ سے جو استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی تنگی دور کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کے نسخے جس سے رزق کی تنگی، دیکھو نا، من کل ضیق مخرجا، عالم دین موجود بیٹھا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ اس کی ہر تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے میرا بندہ استغفار تو کر لے، مجھ سے معافی مانگنے کی عادت تو بنا لے، میں رزق ایسی جگہ سے دوں گا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح بھی رزق ملنا تھا۔ دیکھو میں نے کہا رزق کے 16 دروازے ہیں، 16 چابیاں ہیں۔ ایک تو نماز ہے، نماز پڑھو گے
تنگی دور ہوگی، رزق میں برکت آئے گی۔ دوسری چیز استغفار کرو گے، اللہ سے معافی، استغفر اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تیری تنگی کو بھی دور فرمائے گا، اللہ تیرے غموں کو بھی دور فرمائے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تجھے رزق ایسی جگہ سے دے گا تیرا وام و گمان بھی نہیں جائے گا۔ دو دروازے بتا دیے، یہ آسان ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، یہ بھی دل اللہ تیری نماز ادا کر رہے ہیں، تیرے نبی تیرا فرمان ہے رزق کی تنگی دور، اللہ ہمارے رزق کی تنگی دور کر دے، اللہ ہمارے ملک کی تنگی دور کر دے۔ اللہ جو ملک کے اندر اچھا سوچنے والے نہیں ہیں ان کی یہ سوچ بھی ختم کر دے۔ جو بھی ہوں، آپ نے کسی سیاسی کا نہیں کرنا، ہمیں کیا پتہ اللہ کو کون پسند ہے، کسی کا نہیں، مطلق اللہ جو ہمارے ملک کے اچھے سوچنے والے نہیں ہیں اللہ ان کی سوچ کو ختم کر دے۔ جو بھی ہیں ہمارے ملک کے بارے میں اچھا سوچنے والے ہیں اللہ ان کی سوچ کو پورا فرما دے۔ دیکھو نا، اپنے ملک کے لیے کہہ رہے ہیں، اس میں کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، تیسری چیز، جو اپنے والدین کی فرما برداری کرے گا، اپنے والدین کو دکھ نہ پہنچائے، اللہ فرماتے ہیں والدین کو اف نہ کہو، جو چیز والدین پسند نہیں کرتے وہ بات نہ کرو۔ اگر والد والدہ سے کوئی نقصان ہو گیا منہ پر بل نہ پیدا کرو، اگر تجھ سے نقصان ہوتا تو کس کو ڈانٹتا۔ والدین ہیں، بعض دفعہ بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھاپے میں نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے، نقصان کوئی ہو جاتے ہیں، دل زبان سے اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ دوستو، اللہ کی قسم، میرے پیغمبر نے فرمایا والد کی ناراضگی، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا، والدین کو راضی کیا تو اللہ رسول کو راضی کیا۔ والدہ کی فرما برداری ایک نام ہے جس کو اکثر ساتھی جانتے ہیں، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ حضور کے زمانے میں موقع مل گیا پیغمبر کی زیارت کرنے کا، آ رہا تھا لیکن والدہ بیمار تھی، والدہ تکلیف کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی کو حکم پہنچا کرنی آنا چاہتا ہے پر اس کی اماں بیمار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے دیدار بڑا ویسے برکت ہے، میرے پاس آنے میں بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اولاد کے لیے ماں کی خدمت کرنا نبی کے دیدار سے بھی اوپر ہے۔ ان کو کہو اپنی اماں کی تیمارداری کرے، اپنے اماں کی خدمت کرے، والدہ ٹھیک ہو جائے میرے پاس تشریف لائے۔ اگر نہیں میں دنیا سے چلا گیا کوئی بات نہیں، ماں کی خدمت ایسے مقام پہ پہنچائے گی انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضرت عمر کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، او عمر، او علی، آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو راضی کرنے میں اللہ اتنا مقام بلند کرتا ہے۔ میرا ایک ماننے والا
اویس کرنی میرے دیدار کے لیے آ رہا تھا، مگر میں نے ان کو ماں کی خدمت کے لیے رکوا دیا۔ جب وہ آئے، تم صحابی ہو، خلفائے راشدین میں سے ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، جب اویس کرنی آئے اپنی درجات کی ترقی کے لیے اویس کے پاس جانا، ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ تمہیں کیا پتہ ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ یہ تو اللہ رسول سے پوچھو کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس جانا، حضرت عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ جب امیر عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، آخری سال تھا، ہر سال انتظار کرتے پر نظر نہ آیا، آخری سال تھا، حج کا موقع تھا، حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، او یمن والو، کوئی تمہارے اندر اویس نام کا آدمی آیا ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، او عمر، اس کی آنکھوں کے اندر سرخی ہوگی، اس کا چہرہ گندمی ہوگا اور نگاہ نیچے رکھے گا، گمنام ہوگا، کوئی بڑا سردار نہیں ہوگا، اپنے علاقے کے آدمی اس کو عام آدمی سمجھیں گے، پر ان کے پاس جانا، دعا کروانا۔ حضرت عمر جب اعلان کیا، ایک آدمی یمن کا کھڑا ہوا، کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی اتنا مشہور تو نہیں، ایک میرا بھائی ہے اویس، اس کے ذمے مال جانور اونٹ چرانا ذمہ لگایا ہے، وہ عرفات کے میدان میں وہ اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت فرمایا کہ وہ قبیلہ کرن کی شاخ قبیلہ مراد سے ہوگا، گمنام ہوگا، اس کا نام چڑھا ہوا نہیں ہوگا، مگر ماں کی خدمت میں میرے پیغمبر نے پہنچایا، جتنے مقام تک پہنچایا میں نبی جانتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ دونوں گئے، جب دیکھا پوچھا، وہ اونٹ چرا رہا ہے، اونٹ چر رہے ہیں، وہ ایک پرانا سا کپڑا بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ان کے سلام کا انتظار کیا، جب سلام پھیرا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ وہ ڈر گیا، اتنے بڑے آدمی مجھے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ڈرو نہیں، مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں، یہ علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ہم آپ سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا، او عمر، جب دیکھو گے اکثر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوں گے، خوف خدا غالب ہوگا۔ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا، میری کیا ضرورت پڑی ہے؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مجھے تو علاقے کا کوئی جانتا تک نہیں آئے۔ فرمایا، ہم خود نہیں آئے، میرے پیغمبر نے ہمیں آخر میں نصیحت فرمائی تھی، ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ان کے کہنے پر ہم آپ کے پاس دعا کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوستو، والدین کی خدمت کرنا، اللہ کی قسم، میرا اللہ ایسے مقام پر پہنچاتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی، اللہ رسول جانتا ہے۔ والدین کی فرما برداری سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرتے ہیں۔
والدین کی نافرمانی سے برکت رزق سے اٹھ جاتی ہے، گھر میں تنگی آ جاتی ہے، ہر آئے روز گھر میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی کا، کبھی بہن بھائی کا، کبھی بیٹے ماں کا، یہ چکر چلتا ہے۔ اگر والدین کو راضی کر کے جاؤ گے، دونوں میں سے ایک کو پاؤ یا دونوں کو پاؤ، ان کو اف تک بھی نہ کرو، اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ سنو، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنے چچے کو قتل کر دیا، بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا تھا لیکن اس نے بیٹی نہیں دی۔ چچے کو دھوکے سے کہا کہ فلاں قافلہ جا رہا ہے، میری رقم دینی ہے، وہ دیتا نہیں، تو باپ کی جگہ پر ہے، میرا باپ ہے نہیں، میری حمایت کر، مدد کر۔ اس کو پکڑتے آئے، دھوکے سے جا کر چچے کو شہید کر دیا۔ اب ان کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، خود شور پیدا کر دیا، ہے ہم تو مارے گئے، باپ پہلے نہیں ہے، چچے کو کسی نے شہید کر دیا، شور شرابہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت موسیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اس کے ایک عضو کو اس میت کے ساتھ لگاؤ، اللہ اس کو زندہ کر دے گا، بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا۔ قتل تک کی تھی کھڑے نے خود، وہ کیسے کریں جی؟ پھر باتیں کیا رنگ ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، مادہ جانور گائے ہو یا بیل ہو، بڑی شرطیں لگاتے گئے، اللہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے گئے۔ آخر میں جس وقت کام کریں گے، جن صفات کی گائے اللہ نے بیان فرمائی، ایسے آدمی کے پاس ملے جو اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ اس سے گائے کی قیمت پوچھی، کتنے پہ بیچے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے میں بیچتا نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، وہ تو بیچتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وقت کا نبی کسی امتی کو جبر نہیں کر سکتا، اس کی اپنی چیز ہے، اس کو راضی کر کے خریدو، جبرن بالکل اجازت نہیں۔ آخر راضی کیا، اس نے کہا جب میں گائے ذبح کراؤں گا، اس کی جو کھال ہوگی 10 دفعہ سونے سے بھر کر دو گے، 10 دفعہ سونے سے بھر کر دو گے، پھر میں گائے دیتا ہوں، مرتا کیا نہ کرتا۔ آخر ذبح کی، 10 مرتبہ کھال کو سونے سے بھر کر دی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے امتیوں، جو اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو گائے اس زمانے کے اندر 10 مرتبہ سونے، آج ایک گائے ذبح کرو، اس کی ایک کھال سونے سے بھر کر دو، آج کوئی تمہارا اندازہ لگا سکتا ہے وہ کتنے؟ میرے خیال میں اربوں سے اوپر جائے گا یہ، اور وہ 10 مرتبہ۔ تو میرے بھائی تیسرا دروازہ یہ ہے، اپنے والدین کی فرما برداری، خدمت کرو، ان کو راضی کرو، ان کو ناراض نہ کرو، اللہ رزق کے اندر تنگی کو دور فرما دے گا، تنگی کو اللہ پاک۔ اور فرمایا کہ حضرت ٹائم میں اپنے واقعے میں بڑھن کتنا ٹائم ہے؟ 20 منٹ تھوڑا یار۔ چوتھا دروازہ، ہر روز مغرب کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کیا کرو، سورت واقعہ کی تلاوت کیا کرو دوستو۔ سورہ رحمان کے بعد کھڑی ہے، ہم بھی ہر روز طلباء سے مغرب کے بعد ہم عشاء کے بعد سورت ملک کی تلاوت، صبح کے بعد سورت یاسین کی تلاوت، عصر کے بعد ہم کتاب کی تعلیم کراتے ہیں، یہ ہر روز پڑھا کرو۔ میں اس کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہیں، تکلیف ہوئی، حضرت عثمان بن عفان تیمارداری کے لیے آئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا
او عبداللہ کیا تیرے لیے طبیب کا انتظام کریں، ڈاکٹر کا انتظام کریں؟ تو عرض کیا اصل طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے، یہ عارضی طبیب کیا کریں گے؟ عارضی طبیب کیا ہے؟ اصل طبیب اللہ نے تو مجھے بیمار کیا ہے، اصل طبیب تو میرا اللہ ہے۔ تو فرمایا کچھ آپ کے لیے انتظام کریں؟ تو فرمایا ضرورت نہیں۔ کہا کہ علاج میں استعمال کرو، اللہ علاج کے لیے اللہ خود شفا دے گا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر وقت آ گیا ہے تو کوئی دوائی فائدہ نہیں دے گی۔ کہا کہ عبداللہ بن مسعود تیری اولاد کے لیے کام آئے گا، تو جا رہا ہے، میں کچھ آپ کے لیے زاد را دیتا ہوں، تیری اولاد کے کام آئے گا۔ فرمایا میں نے بیٹوں کو جب ہوش میں آئے، جب سمجھدار ہوئے، میں نے اپنے اولاد کو ہر روز حکم دیا ہے مغرب کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ میرے نبی کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے، جو سورت واقعہ کی تلاوت کرے اس کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی، اس کے رزق میں تنگی، اللہ رزق اس کو وافر عطا فرمائے گا۔ کہے گا عثمان تیرا دیا ہوا کب تک چلے گا؟ مہینہ چلے گا، 2 مہینے چلے گا، کیوں نہ ایسا نسخہ بتائیں اولاد کو ہمیشہ خدا ان کو رزق دیتا رہے۔ اپنی اولاد کو عثمان تو بھی سب کو کہہ دے، ہر آدمی کی اولاد آدمی مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، اللہ گھر کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، گھر کی وسعت، رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ کتنے دروازے ہو گئے؟ 4۔ تو دروازے بتانے کتنے آئے؟ 16۔ بڑا لمبا سفر ہے جی۔ چوتھا 5واں دروازہ، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرو۔ صدقہ نفلی ہے، صدقہ واجبی ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے۔ دوستو جہاں فرض کی ادائیگی ہوگی لیکن اللہ رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ رزق کی میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ، میں قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی آیات، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے اللہ پاک کیسے بڑھاتے ہیں۔ میں پھر حدیث رسول بھی پیش کرتا ہوں، میں چند واقعات پیش کرتا ہوں۔ آپ کہو گے یار قرآن کی آیت فٹ کر کے، حدیث کو فٹ کر کے سونے پہ سہاگا کر دیا جی۔ جب میں نے کہا صدقہ کرو، نفلی صدقہ ہو، واجبی صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، عشر ہو، یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اللہ رسول راضی بھی ہو جائیں گے، اللہ رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ دیکھو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو دیتے ہیں جو زکوٰۃ صدقات کے مستحق ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ گندم کا زمین میں ڈالا، دانہ کتنا؟ ایک دانہ گندم کا زمین میں ڈالا، اس سے جو ایک بوٹا نکلا جس میں 7 تنکے تھے، 7 بالیاں تھی، ایک ایک بالی کے دانے شمار کیے تو 100 تھا۔ زمین میں ڈالا ایک دانہ، یہ میرا اللہ مثال دے رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، مدارس میں غریبوں کو دینے میں اللہ بتا رہے ہیں۔ یہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ 3 پارہ ہے، پہلا پارہ ہے۔ فرمایا کہ حبت مثل حبت انبتت سبع سنابل، ایک دانہ ڈالا بوٹا نکلا، 7 بالیاں نکلی، ایک ایک بالی کے اندر وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہے۔ اللہ کے راستے میں دو گے،
اللہ کا حق دو گے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فریضہ اپنی جگہ پر ادا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں 1 روپے کا بدلہ 700 گنا عطا کروں گا۔ 10 گنا تو کم سے کم ہے نا جی، 700 گنا یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اس پر نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر میرا بندہ ایسا کوئی اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں۔ یار 1 روپیہ خرچ کیا اور 700 روپے کا اجر آپ کو دیا، اللہ آپ کے رزق کے اندر بڑھا دیتا ہے، اللہ آپ کے رزق میں برکت پیدا کر اتنا اجر آپ کو دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اچھا میں آپ کو سناؤں، جن جن لوگوں نے میرے نبی کے کہنے پر اللہ کے راستے میں دیا، اللہ نے ان کا کیسے بڑھایا۔ حضرت عثمان ابن عفان ہیں، جب میرے پیارے پیغمبر نے غزوہ تبوک کے موقع پر، کچھ اور موقع پر اپنے صحابہ سے فرمایا تعاون مانگا، یہ تعاون اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مانگنا میرے نبی سے ثابت ہے اور دینا پیغمبر کے صحابہ سے ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان ایک طرف منہ مبارک کیا، حضور نے 100 اونٹ دے دیا، دوسری طرف ہے چاروں طرف میرے نبی چہرہ کرتے رہے، عثمان آگے آتے رہے اور 100 اونٹ دیتے رہے۔ آخر کے اندر 1000 اشرفی پکڑائی، میرے پیغمبر اٹھا نہیں سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، جو تو نے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کیا، اللہ تجھے معاف کر دے گا، معاف۔ اب اس نے کیا آیا، اس کے دینے سے حضرت عثمان غریب ہو گئے۔ حضرت عثمان ساری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اللہ نے ان کے مال کو ختم نہیں کیا۔ ایک مرتبہ 100 مدینے میں کہت ہے، 100 اونٹوں کا بوجھ تجارت کا لاد کے آیا ہے۔ آیت آئی جو نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا ثواب دے گا۔ تاجر آئے، کہنے لگا عثمان تو بیچتا ہے اپنا 100 اونٹ کا سامان؟ جی آڑتی ہے میں بیچتا ہوں۔ کتنا نفع دو گے؟ ہم آپ کو 100 کے پیچھے 2 روپے نفع دیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع لگ چکا ہے۔ کسی نے کہا 5 روپے، 6-7 تک آئے، کہتے اس سے اوپر نہیں۔ کہنے لگا یار تو یہ بتا دے تجھے 10 گنا یہ ریٹ بڑھایا کس نے؟ تاجر تو ہم ہیں بڑے، کس نے؟ تو فرمایا میرے اللہ نے آیت پڑھ کے سنائی، میرا اللہ 10 گنا مجھے کم از کم دے گا زیادہ، اور 700 گنا اس سے زیادہ۔ تو کہا کہ میاں میرا 100 اونٹ تجارتی قافلہ ہے، سارا کا سارا مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دو، مدینہ کے فقراء میں اللہ تقسیم کر دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے کسی ضرورت کے لیے صحابہ سے چندہ مانگا، 1000 من کھجور کا لے کر آئے۔ جی دوستو کتنا لے کے آئے؟ 1000 من۔ اللہ کی قسم میں صرف عقیدہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ کا حق دینے سے، اللہ کے لیے صدقہ نفلی کرنے سے میرا اللہ رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، کبھی اس سے کمی نہیں۔ اگر کمی کا خیال آیا ہے یہ شیطان کی ترغیب ہے، رحمان کی ترغیب یہ ہے، ایک خرچ کرو گے 700 گنا بڑھا دوں گا، اس سے زیادہ بڑھا دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 1000 من کھجور کا لے آئے۔ یار کہنا آسان ہے، دیکھ کر پورا عمل کرنا بڑا مشکل۔ کتنے 1000 من۔ جب ان کی وفات آئی، ذرا توجہ فرمانا، یہ ایک دفعہ کا نہیں، اللہ کے ہر موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ جب نبی کو ضرورت ہوتی نبی نہیں مانگتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ دوستو ذرا لکھ لینا، عبد الرحمن بن عوف وفات پائی ہے، کتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں 1000 خرچ کرنے سے کمی آئی ہے یا زیادہ؟ فرمایا جب وفات پائی 3 ارب 10 کروڑ
20 लाख दिनार नगद छोड़े। 3 अरब, गिन लो जरा। ये मौलाना तारिक जमील साहब मददुल्लाह उनकी खुतबात में भी लिखा हुआ है। 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दिनार छोड़े। दिनार होता है 4.5 माशा सोना, अब अंदाजा करो कितना। और 10,000 बकरियां छोड़ी, 1,000 ऊंट छोड़ा और 1,000 घोड़े छोड़े। घोड़े अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए। और सोने की ईंटें इतनी थी, जब उनकी औलाद तकसीम करने लगी, आरियों से काट काट आरियां टूट गई, पर ईंटें ना खत्म हुई। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया रिज्क सदके के जरिए से अल्लाह देता है, तुम खुदा के नाम पर दोगे। अल्लाह की कसम, जब अल्लाह के नाम पर देता है अल्लाह राजी हो जाता है। जब जिस पे अल्लाह राजी हो, अल्लाह उसके रिज्क में तंगी दे, अल्लाह उसको खुशहाल कर देता है। हजरत हसन हुसैन, हजरत जाफर के बेटे, ये कहीं गए थे, हज पे जा रहे थे, रास्ता भूल गए। रास्ता एक बुढ़िया औरत के पास गए। अम्मी रास्ता भूल, ये नहीं बताया कि कौन है। अम्मी रास्ता भूल गए, कुछ खाने की चीज है तो कहा पीने की चीज। कहा बेटा एक बकरी बीमार खड़ी है, मेरा खामद इसको छोड़ गया है, वो जा नहीं सकती थी चरने, बस इसको तुम दूध निकाल लो, पानी डाल के आपको पिला देती हूँ। दूध निकाला, वो बकरी बीमार थी। जब उनके अल्लाह वालों के हाथ लगे तो दूध से भर गया, दूध पिया। कहा अम्मी भूख भी लगी हुई है। कहा बेटा ये ज़ब्ह करके मुझे बना दो, मैं आपको पका देती हूँ। मैं जानती तो नहीं, आपकी शक्लें बड़ी मासूम हैं, मुझे किसी अच्छे खानदान के लगते हो। अम्मी हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के दोतरे हैं जी। वो अच्छा मेरा बेटा पकाओ, पका के खिला दिया। खामद आया, वो उधर मुंह, एक बकरी थी दूध वाली, पता नहीं जेड़ा मेहमान आवे, जेड़ा चंगा लगे खिला दो। हम कहाँ से दूध उका निकालेंगे। उसने बड़ा कई दिन तक खामद ने बीवी से बोला नहीं, और इतना कह गए कि अम्मा अगर कभी मदीना में आना हुआ, हमारे पास आना, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। वो अल्लाह की तरफ से कहत आ गई, घर में गुर्बत आ गई। मदीना में गए, हजरत जाफर के बेटे हजरत हसन ने देखा, वही अम्मी का गुलाम को कहा जल्दी इस अम्मी को ले आ। वो अम्मी आई। अम्मी जानती है मैं कौन हूँ? बेटा मैं नहीं जानती, बेटा मैं अम्मी वही हूँ जिनको तूने दूध पिलाया था और बकरी को ज़ब्ह करके गोश्त खिलाया था। अम्मी क्या हाल है? कहते रिज्क में कुछ तंगी आई है, हम मजदूरी करने के लिए आए हैं। मैं मदीना के अंदर घरों में जाके बर्तन साफ करती हूँ, जो रात को मिलता है मियाँ बीवी इकट्ठे खाते हैं, औलाद है नहीं। तो फरमाया गुलाम को, ओ गुलाम इधर आ, अम्मी को 1000 बकरी दे दे। अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने सहाबा को फरमाया, ये तरीका बताया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के अंदर क्या है। 1000 बकरी दे दो और 1000 दिनार दे दो। अच्छा अम्मी, हज़रत हुसैन भी बाग में बैठे हैं, उनके पास गुलाम को कहा उनके पास ले जाओ। उनके पास गई, हज़रत हुसैन ने फरमाया अम्मी जानती हो मैं कौन हूँ? कहते बेटा मैं जानती तो नहीं थी, लेकिन तेरे भाई के बताने से अब मुझे समझ आई है। आप मेरे पास कुछ देर के लिए तशरीफ लाए थे, मैंने दूध पिलाया था, मेरे पास था ही वही चीज। कहा मेरे भाई बड़े ने क्या दिया? बेटा इसने इस गुलाम को पता कर लो कि 1000 बकरी। हज़रत हुसैन ने फरमाया 1000 बकरी और दे दो, 1000 दिनार और दे दो। और फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर भी बाग में तशरीफ फरमा है, उनके पास गए। उन्हें पूछा अम्मी जानते हो? कहते बेटा अब जान गई हूँ, मैं असल जानती नहीं थी। तो फरमाया कितना दिया? वो मेरे पैगंबर के नवासे ने कितना दिया तुझे? तो कहा 2000 दिनार, 2000 बकरियां। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा इसको 2000 बकरियां और दे दो और 2000 दिनार, 4000 दिनार, 4000 बकरियां लेके। तो कहा ये बूढ़ा नहीं ले जा सकते, जहां इनका घर है खादमों को भेजा, तुम भी इन्हीं के खदमत करना, हमारे पास वापस ना आना, इनको अपने घर पहुंचाओ।
انہوں نے عرض کیا کہ حسن حسین جو آپ کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے ہمیں اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فرمایا کہ نہیں ان بوڑھوں کو راضی کرو. جب گئے نا جی وہ بوڑھا پوچھتا ہے یہ کیا, اس کو ایسے کرے جی, کہنے لگا یہ وہی ہیں جن کے لیے بکری ذبح کی تو نے مجھ سے کئی دن تک بولا نہیں تھا اور ناراض تھا. پھر بوڑھا نیچے تو منہ ہونا ہی تھا, اس کو وہ ڈانٹی یاد تھی جو کئی دن میں ناراض رہا. کہا اللہ والوں کو دینے سے کبھی اللہ رزق میں تنگی نہیں کرتا. کہا کہ بابا بوڑھا اب میں اور تو ساری زندگی کھاتے رہیں, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, یہ مال نہیں ختم ہوگا. تو دوستو اللہ پاک اللہ کے راستے میں فرمایا میرے نبی نے, میرے اللہ نے بھی آیت بھی پڑھی ہے اور نبی کی حدیث بھی پڑھی ہے, الصدقہ تو تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ انسان صدقہ کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں. تو دوستو صدقہ دینے سے ہمیں جاتے ہیں یار تھوڑے سے پیسے پڑے سے مولوی نے ترغیب دی تھی, وہ بھی نہیں ہے جی. اگر عقیدے میں تنگی ہو نا جی پھر تو خدا آزماتا ہے, ورنہ قرآن حدیث پر اگر یقین ہو اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ کی قسم تنگی نہیں آتی. میرا اللہ فرماتے ہیں وہ میرا بندہ جب تیرے گھر میں تنگی ہو میرے راستے میں خرچ کر کے دے. میں قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے, اور میں نے نبی کے یاروں کے واقعات سنائے ہیں جی. انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, خدا نے ان کو کیا کیا دیا جی. آج تک میں نے میرے پاس واٹس ایپ میں اب بھی کھڑا ہے, ایک سعودیہ سے ایک معلومات آئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کے, ویسے تو حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر اس خاندان میں آج تک سخاوت چلتی آ رہی ہے, اور کہا ایک فندق کے عثمان کے نام پر جتنا کٹھا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوتا ہے. آج بھی وہ اس طرح کے ہوٹل کھڑے ہیں, حالانکہ وہ ان کے نام پر وہ خاص ہیں جی, وہ دنیا سے چلے گئے, صدیاں گزر چکی ہیں, مگر ان کے نام پہ آج بھی خرچ کیا جا رہا ہے. دوستو اللہ کے راستے میں دینے سے خدا کبھی تنگی نہیں پیدا کرتا. تو میرے بھائی میں سچی بات توسے سے آیا ہوں, حضرت نے مدرسہ دیکھا ہے, گھر دیکھا ہے,